सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अब बच्चों को यहाँ पर डांटने का मारने का हुक्म है, पर हम स्कूल के लिए मारने को तैयार हैं, पर नमाज के लिए ज़रा सी भी हम तंबीह नहीं करते। बचपन से सिखाना ज़रूरी। बचपन से हम जैसी तरबियत देंगे बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। अल्लाह हमारे बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखिए, फरमाया बेनमाजी का अंजाम किसके साथ होगा। पढ़ा, ये बहुत सख्त हदीस है। फरमाया बेनमाजी का अंजाम या तो फिरौन के साथ होगा, या हामान के साथ होगा, या कारून के साथ, या उमैया बिन खल्फ के साथ। उमैया बिन खल्फ जो है सब बहुत बड़ा काफिर, हुजूर के हाथों से मारा गया बदर में। तो यानी बेनमाजी जो है, फरमाया कि बहुत मुमकिन है कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए। हालांकि हमारे उलमा ने मना किया है कि उसे बेनमाजी को काफिर नहीं, किसी भी अमल को बेअमल को काफिर नहीं कह सकते, पर सरकार ने यहाँ पर तंबीह फरमाई है कि उसके साथ भी हश्र होने का डर है। और फिर फिरौन के साथ, फिरौन क्या, खुदाई का दावेदार, हुकूमत का दावेदार, मेरी हुकूमत सारी दुनिया पर मैं हुकूमत करूँ, सारे मैं अल्लाह हूँ, मैं बड़ा सबसे बड़ा मालिक हूँ। तो ये एक वजह ये बताई गई कि जो नमाज तर्क करते हैं ना, उसका एक वजह ये भी है कि वो हुकूमत के चक्कर में रहते हैं, सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ मैं ही राज करूं, मेरा ही मेरा रहे। वो इस चक्कर में दुनिया 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 के चक्कर में अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नमाजों से दूर है। तो फरमाया उनके साथ हश्र होगा, फिरौन के साथ उसका हश्र होगा। फिर ये फरमाया कि फिरौन नहीं तो हामान ही, हामान जो उसका वजीर था, वही जैसे जो फिरौन बोलता था हाँ जी हुजूर, जी हुजूरी में रहता था, फिरौन उसको उल्टे सीधे मशवरे देता था। तो वैसे ही आज भी जो मिनिस्टरों के साथ देखिए, राजाओं के साथ, यानी बिल्कुल बादशाह जो आज बड़े हैं तो उनके साथ में चेले चपाटे घूमते हैं, उनकी हाँ जी करते रहते हैं, उन्हें नेक मशवरे नहीं देते, गलत राहों पर लगा करके अल्लाह से दूर करते रहते हैं, तो वो भी नमाजों से दूर है। तो जो इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपने बॉस की और अपने बड़े की चेले चापलूसी में लगे हुए नमाज छोड़ रहे हैं, तो वो हामान के साथ। और फिर फरमाया कारून के साथ। तो कारून ये बहुत बड़ा दौलतमंद था, दौलत जमा करने के चक्कर में रह गया, दौलत पैसे ये वो सारी दुनिया की दौलत आ गई, लेकिन ईमान नहीं मिला। तो फरमाया आज भी जो नमाज दौलत के चक्कर में कि खूब माल जमा करता रहूं, नमाजें नहीं पढ़ते, दौलत के चक्कर में जो नमाजें नहीं पढ़ते, दौलत हासिल करने के चक्कर में नहीं पढ़ते, फरमाया उनका हश्र जो है कारून के साथ होगा। तो ये कितनी बुरी बात है यार, बताइए। इनके साथ हमारा हश्र हो क़यामत में, ये अच्छी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बात तो तब बने कि हमारा हश्र किसके साथ हो, हमारा हश्र अल्लाह वालों के साथ हो, हमारा हश्र नमाज पढ़ने वालों के साथ हो, हमारा हश्र अपने गली की मस्जिद के इमाम साहब के साथ हो। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे, या अल्लाह मैं इनके पीछे नमाज पढ़ता था, मौला करीम इनके साथ में मेरी हश्र फरमा। हमारा हश्र गौसे पाक के साथ हो, या अल्लाह गौसे पाक 40 साल तक नमाजें पढ़ते रहे, फजर के इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, नमाज कज़ा नहीं की, या अल्लाह मैं भी नमाज पढ़ता रहा, परवरदिगार मेरा हश्र इनके साथ फरमा दे। गरीब नवाज के साथ हश्र हो जाए, हमारा हश्र आला हज़रत के साथ हो जाए, हमारा हश्र अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो, अरे हमारा हश्र सहाबा के साथ हो जाए, हमारा हश्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलामों की तरह पड़े रहने के साथ हमारा हश्र हो जाए। ऐसा हश्र हो तो फिर कितनी प्यारी बात है, ऐसा हश्र हो जाए। अल्लाह ऐसा हश्र, ऐसी आखिरत हमें अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा हश्र कब होगा? जब हम उनकी नकल करेंगे, उनके जैसे बनेंगे। उन्होंने नमाजों की पाबंदी की, हम भी नमाजों की पाबंदी करेंगे, तब जाकर हम सही मानों में उनके गुलाम, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले कहलाए जा सकेंगे। जितने भी आप औलिया इकराम के वाक़यात पढ़ लीजिए, कहीं पर नहीं होगा कि किसी ने भी, बल्कि गौसे पाक का तो साथ जो हम बोलते हैं ना, सबसे बड़े पीर और वलियों के सरदार हम बोलते हैं, मैं भी मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मेरा अक़ीदा है, मैं मानता हूँ कि सरकार गौसे पाक जो है तमाम वलियों के सरदार। आपने खुद फरमाया मेरा पैर तमाम वलियों की गर्दन पर, बेशक आप सरदार हैं। वलियों क्या, ये समझ लीजिए, था वली कह रहा हूँ, सहाबी नहीं। किसी सहाबी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोई वली किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी वलियों के सरदार हम कहते हैं ना, तो वलियों के सरदार का एक वाकया जिक्र है कि आप जा रहे थे, इतने में ऊपर से बादल आया, और बादल में से आपके सर पर आकर बिल्कुल आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरी इबादतों से बहुत खुश हूँ, तेरी इबादत मैंने कबूल कर ली, आज से मैं तुझ पर नमाज को माफ़ करता हूँ, आज से तुझे नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फरमाया अरे खबीस मरदूद,
تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے، تو اللہ کی آواز نہیں ہے، تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، میں تجھ پر لاہور پڑھتا ہوں۔ ارے میرے نبی جو سب سے بڑے سردار، نبیوں کے سردار ہے، ان پر نماز معاف نہیں ہوئی، تو مجھ پر نماز معاف کرنے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ میں تجھ پر لاہور پڑھتا ہوں، جب نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیا معاف ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ نماز تو کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں، یعنی جو شرعی عذر آ جائے اس کی بات الگ ہے، پر نماز سب پر فرض ہے۔ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو جائے جو یہ بولے کہ مجھ سے نماز میں، ہم آج ہے بہکے ہوئے پھر کہ ہم باطنی پڑھتے ہیں، ہم باطن والے ہیں، یہ ظاہر والے ہیں، علماء جو ہے کتاب والے ظاہر والے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، باطن والے ہیں، ہم باطنی نماز، یہ سب جاہل ہیں، ان کے چکر میں کبھی مت پڑھنا۔ ایسا کوئی ملے جوتے مار کے بھگانا، نماز کسی پر فرض معاف نہیں ہے، نماز سب پر فرض ہے، سب کو پڑھنا ہے، اور جیسے نبی نے بتایا ویسے پڑھنا ہے، ظاہر باطن کچھ نہیں ہے، ظاہری پڑھنا ہے، باطن کے ساتھ حاضر ہونا ہے، باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، کسی پہ معاف نہیں ہے نماز۔ یہ جو آ گئے باتیں کرتے ہیں جھوٹے ہیں، ایسے پیروں ویروں کو انہوں نے بدنام کر دیا اسلام کو، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے پیر ہیں، یہ کوئی اسلام کا فائدہ کرنے والے نہیں، ایسے جھوٹوں سے دور رہنا۔ وہی پیر سچا جو شریعت کی پابندی کرے، شریعت کے راستے پر چلے، شریعت پر رہتے ہوئے اپنے مریدوں کو بھی شریعت کے راستے پر چلنے کی باتیں کرتا رہے، انہیں شریعت سکھاتا رہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے طریقت پر بھی لے کے جائے، وہ پیر صحیح۔ شریعت چھوڑ کے طریقت کبھی نہیں آئے گی، شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریعت چھوڑ کے کچھ نہیں، یہ سب جہالت ہے۔ جو یہ سب باتیں کرے وہ صوفی نہیں ہے، وہ بہکا ہوا ہے۔ ایسے بدنام کرنے والوں کے ساتھ میں کبھی نہیں رہنا ہے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، صحیح لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک اور آخری حدیث پاک عرض کر دوں، اس کے بعد اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، آگے پھر دوسری بات کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتے بندے کے پاس آتے ہیں اور وہاں سے جب جاتے ہیں تو دوسرا فرشتہ آتا ہے، تو یہ پہلا جو فرشتہ یہ فجر سے لے کر عصر تک رہتا ہے، عصر میں دوسرا آیا، یہ پہلا والا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث پاک میں اس طریقے سے ہے کہ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پوچھ رہا ہے اسے معلوم نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جانتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، پوچھنے کی کوئی حکمت ہے۔ اسکول میں استاد صاحب ٹیچر آتا ہے، پانی پت کی جنگ کس نے لڑی، پانی پت کی جنگ کب ہوئی، انڈیا کی راجدھانی کون سی ہے، انڈیا کا کیپٹل کیا ہے، یہ ساری چیزیں استاد پوچھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد کو پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو معلوم ہے پر بچوں کو سکھانے کے لیے پوچھ رہا ہے، کچھ وجہ ہے اس بارے میں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ بھی جو سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے پر پوچھنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا، تو پوچھنے سے یہ مطلب نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پوچھنے کی دلیل کو لے کر کے یہ کہنا کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک پر چلتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح عقائد پر قائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کہ جب فرشتہ جب آتا ہے، عصر والا آیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے کو کیسے چھوڑا؟ اب وہ بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، یہ فرشتہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جب میں آیا تو نماز پڑھ رہا تھا، جب میں اس کو چھوڑ کر آیا تو نماز پڑھ رہا تھا، اب عصر کا وقت گزرا، پورا دن گیا، فجر میں دوسرا فرشتہ آیا، یہ عصر والا جو گیا تھا یہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا کیا تم نے کیسے چھوڑا؟ تو اس نے کہا یا اللہ، یہ فجر میں آیا، اس نے عصر میں کہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ فجر میں آیا نماز پڑھ رہا تھا فجر کی، تو تم نے میرے بندے کو کیسے چھوڑا؟ اس نے کہا یا اللہ جب میں آیا
تو یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ گویا کہ مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پر بندوں پر رحم فرما رہا ہے کہ جب پہلے والا آیا اس نے کہا یا اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آیا اس نے کہا یا اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جب میں گیا تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب میں گیا تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرماتا ہے یا اللہ اے میرے فرشتوں، وہ جب تو گیا تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب دوسرا والا گیا تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ گویا میرا بندہ 24 گھنٹے میری بارگاہ میں سجدے کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا۔ میرے فرشتوں گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ میرا بندہ 24 گھنٹے نماز میں قائم رہا، نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنا ذرا ہم کو 5 وقت پڑھنا ہے، لیکن انشاءاللہ ثواب بے شمار ہے، اور کیوں نہ ملے یار؟ دینے والے کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ وہ تو جتنا چاہے دے سکتا ہے، جتنا چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں کرنے والا نہیں، ہر کوئی دینے والا ہے، ہر کسی کو دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، جتنا چاہے دے سکتا ہے، بس یہ کہ لینے والا آئے تو صحیح۔ اب دیکھیں فرشتے جب تبدیلی ہوتی کب ہوتی؟ فجر میں اور عصر میں۔ اب کتنی بری بات ہے کہ فرشتہ آئے، تبدیلی ہو اور ہم سوتے پڑے ہیں، جا کر کہیں یا اللہ وہ تو سو رہا تھا یا اللہ وہ تو سو رہا تھا، میں گیا تو سو رہا تھا، دوسرا عصر میں تو کیا کر رہا تھا، یا اللہ وہ تو فلاں جگہ پر یعنی کہ بازار میں گھوم رہا تھا، مٹر گشتی کر رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، یہ فلموں میں تھا۔ یہ کتنا برا لگے گا جب ایسا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو کاش ہم اللہ عز و جل کی جب رحمت ہے ان رحمتوں کو لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کریں۔ کاش ہم صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں مومن بن جائیں، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ چند ایک باتیں میں نے نماز پڑھنے اور نماز نہیں پڑھنے کے بارے میں بہت کچھ ہے، پر میں اس طرف سے مختصر میں نے عرض کر دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ڈھانا نماز کو ترک کرنا ہے۔ اور بہت اس پہ بہت سی باتیں ہیں، یعنی کئی علماء نے کہا جو نماز چھوڑے اس کو تو قتل کر دو، یہ کتابوں میں ہے، قتل کر دو، بالکل فرمایا قتل کر دو۔ شافعی حضرات کے یہاں، مالکیہ کے یہاں نماز چھوڑنے والے کو قتل کر دے بادشاہ۔ احناف کہتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے، اسے ماریں گے، ایسا ماریں گے کہ اسے خون نکل جائے، تب تک مارتے رہیں گے، یا اسے قید کر دیں گے جب تک کہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کر لے، نمازوں کی پابندی شروع نہ کر دے تب تک کہ چھوڑیں گے نہیں۔ اگر نہیں چھوڑتا قید کر کے بند کر کے رکھ دو، بھوک پیاس سے ویسے ہی، جب تک کہ مر نہ جائے چھوڑو نہیں۔ اتنا سخت حکم ہے نماز کے تعلق سے۔ اگر یہ سب اسلامی حکومتوں میں آ جائے نا، اگر ہم اسلامی حکومت میں آ جائے اور ایسے، تو پھر بتائیے نماز چھوڑنے کا پھر ہمیں کیسی سزائیں ملیں گی؟ تو سزا یہ خوف سے، یعنی وہ بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو، سختی بھی کرنی ہے، وہ بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن بات تب بنے کہ محبت سے پڑھے بندہ۔ اب اللہ نے اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات دیے، تو اس کی عبادت تو یہ تو یار اتنا تو بنتا ہے نا، آج کا جو اتنا تو بنتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے باوجود ہم اگر نافرمانی کرے تو ہم سے بڑا باغی کوئی نہیں، ہم سے بڑا یعنی غدار کوئی نہیں یار۔ اتنے انعامات ہونے کے باوجود کیا مانگ رہے؟ نماز پڑھ۔ تو کاش ہم نمازی بن سکیں، کاش ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن سکیں، کاش ہم صحیح معنوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن سکیں۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنائے، سچا امتی بنائے، صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آڈیوز جو ہے اسے ضرور شیئر کریں، یہ تمام جو نماز کے تعلق سے ہے ضرور 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 شیئر کریں۔ کاش کوئی آپ کی طرف سے شیئر کرنے سے سن لے اور عمل کرنے والا بن جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، تو بے شک آپ کو بھی جب تک کہ وہ نماز پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر آپ مر بھی گئے وہ زندہ نمازیں پڑھتا رہے گا، تو اس کی نمازیں پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک، اور اس نے جس کو سکھایا اس کے بھی نماز کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ مجھے بھی سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، ضرور آگے بڑھائیں۔ مولا کریم ہمیں سننے، یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔